लक्ष्मी डिग्री कॉलेज के स्टाफ रूम से अचानक चीखों का शोर हुआ और पूरा कॉलेज सहम गया। वीकेंड के बाद मामूल के मुताबिक कॉलेज पीर को खुला। स्टूडेंट्स और स्टाफ सुबह सवेरे आने लगे। हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी कि जब मिस शैला ने अपना सामान रखने के लिए अलमारी खोली तो वो चीखें मारती हुई पीछे हटी और गिरकर बेहोश हो गई। आनन फानन स्टाफ रूम में मौजूद दीगर असातिज़ा मिस शैला की तरफ लपके और उनको संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे उनकी नज़र अलमारी के अंदर जाती सबकी चीखें निकल रही थी और 2-4 और हालत गिर होने पर वहीं ढेर हो चुके थे। पूरे कॉलेज में भौचाल सा आ गया था। कुछ टीचर उल्टियाँ करते स्टाफ रूम से बाहर भागे और कमज़ोर दिल चकरा कर वहीं दरवाजे में गिर गए। प्रिंसिपल खबर मिलते ही तकरीबन भागता हुआ स्टाफ रूम में आया और वहाँ का मंजर देखकर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और पुलिस को कॉल की। एक इंस्पेक्टर और चंद अहलकार मौके पर पहुँच चुके थे। उन्होंने आते ही स्टाफ रूम खाली करवा लिया और स्टाफ रूम को चारों तरफ से सील कर दिया। इंस्पेक्टर तक ये मंजर देखकर सहमा हुआ था और उसके माथे पर पसीने और चेहरे पर परेशानी आसार नुमाया थे। मंजर क्या था? एक इंसानी लाश थी जिसे किसी वज़नी चीज़ के नीचे दीगर हड्डियां, खोपड़ी, सब कुछ गोश्त और हत्ता के उसके पहने हुए कपड़ों समेत बराबर कर दिया गया था और वह एक इंसानी खाल और कपड़ों में पैक कंबल की शक्ल इख्तियार कर गई थी और उसे कंबल ही की तरह रोल करके गठड़ी सी बनाकर अलमारी में रख दिया गया था। लाश 1-2 रोज़ पुरानी लग रही थी क्योंकि वहाँ कीड़ों का ढेर उस पर जमा था और चींटियाँ और मकोड़े लाइन दर लाइन उसे खाने और ले जाने में मसरूफ़ थे। लेकिन परेशान कुन वजह यह थी कि फ़र्श पर तो दूर गेट से स्टाफ रूम तक आने जाने वाले रास्ते में दूर दूर तक भी खून का एक भी कतरा और ना ही कोई कत्ल का निशान था। और सुबह सुबह जब कॉलेज खोला गया तो स्टाफ रूम समेत सारे दरवाजे ताला बंद थे। इसके साथ साथ लाश की हालत देखकर यूँ लगता था जैसे खून का एक एक कतरा इसमें से निचोड़ लिया हो। इसके बाद कैसे रोलर के नीचे देकर इसको प्रेस करके इंसानी जिस्म का कंबल बनाकर ये कंबल नुमा लाश गोल करके यहाँ रख दी गई हो। सवाल ये पैदा होता था कि फिर बंद दरवाज़ों में से किसी एक का भी ताला तोड़े बगैर और अलमारी का ताला भी तोड़े बगैर लाश अलमारी में कैसे पहुंची, और अगर पहुंची तो दरवाजे के बाहर मौजूद चौकीदार और कॉलेज में मौजूद दीगर मुलाजमीन को क्यों ना पता चल सका। ये 90 की दिहाई थी तो सिक्योरिटी कैमरों का तो इस वक्त तसव्वुर भी नहीं था कि कोई सुराग मिल सकता। और स्टाफ रूम के अंदर ये सब कुछ हो गया तो लाश का खून क्यों नहीं बहा और उसका कत्ल करते वक्त कोई तोड़ फोड़ कर आसार भी नज़र नहीं आए। सफाई वाले अमले और बहुत सवेरे आने वाले असातिज़ा ने भी यही बताया। जुम्मे के दिन स्टाफ रूम में छोटी सी पार्टी हुई। खाने के टुकड़े और इस दिन ज़मीन पर चाय का कप गिरने से जो निशान पड़ा था वो अभी तक मौजूद है। और इससे पहले कि सफाई वाला अमला सफाई शुरू करता मिस शैला ने यह खौफनाक मंजर देख लिया। पुलिस ने अब कोई सुराग ना मिलने पर कॉलेज बंद करवा दिया और पूरे कॉलेज की बड़ी तफसील के साथ तलाशी ली गई और इस वक्त के जदीद तकाज़ों से जांच पड़ताल की गई। लेकिन कत्ल यहाँ हुआ या बाहर हुआ और कातिल कहाँ से आया कहाँ गया कोई सुराग ना लगा सकी, माँ सिवाय लाश की शनाख्त के जो उसकी कमीज़ में मौजूद बटवे से हुई। ये बदकिस्मत पंडित कृष्णा की लाश थी जो इसी कॉलेज में हिंदी पढ़ाते थे और जुम्मा के रोज़ कॉलेज आए थे और इस छोटी सी पार्टी में भी शरीक हुए। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए, ये सब कब हुआ, किसी को कुछ पता नहीं था। बस एक बात सामने आई कि पंडित जी ने अपना स्कूटर दीगर चौकीदार को अपने घर भेजा कर स्कूटर वहाँ छोड़कर उनको पैगाम दे आए कि पंडित जी किसी पूजा में शिरकत करने कश्मीर जा रहे हैं और पीर के रोज़ वहीं से सीधा कॉलेज आ जाएंगे।
چوکیدار کے مطابق پنڈت کے گھر سے ہو کر آنے میں اسے کوئی 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ اس نے راستے میں چائے پی اور کھانا بھی کھایا۔ اس کے بعد وہ کالج آیا، ایک ایک کر کے کمرے چیک کیے اور تالا لگا کر باہر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد کالج کی عمارت پر 2 دن تالا پڑا رہا، نہ کوئی آیا نہ گیا۔ پولیس نے اپنا ہر حربہ آزمایا، لیکن کوئی بھی شخص اپنے بیان سے اوپر نیچے نہیں ہوا۔ سب کا بیان جوں کا توں آ رہا تھا۔ انہی چکروں میں ہفتہ بھر گزر گیا۔ کالج کے ساتھ ساتھ پورے شہر میں بھی اس لرزہ خیز اور ہولناک قتل کی دہشت طاری تھی۔ تنگ آ کر کالج کی سیل کی گئی عمارت کھول دی گئی اور کالج پھر سے چالو ہو گیا۔ کچھ دن حاضری اوپر نیچے ہوئی، پھر سب کچھ معمول پر آ گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد کالج کی ایک لڑکی سلونی کے اندر اس کی دوست رشمی نے کافی بدلاؤ دیکھا، اور یہ بدلاؤ سلونی کو کافی پراسرار اور مشکوک بنا رہا تھا۔ سلونی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور فرسٹ ایئر میں اسی سال کالج آئی تھی۔ یہیں آ کر اس کی دوستی رشمی سے ہوئی تھی اور ان دونوں کا اور کوئی دوست نہیں تھا۔ لیکن اس لرزہ خیز واردات کے بعد سے سلونی نے مسکرانا یکسر چھوڑ دیا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی سیاہی اتر آئی، جو پہلے گلاب جیسے گلابی ہوتے تھے، اور اس کی سلیٹی مائل سرمئی آنکھوں میں ہلکی سی زرد لکیر نمودار ہونے لگی تھی۔ گو کہ سلونی کی شخصیت پہلے بھی بہت دلکش اور دل کو مول لینے والی تھی۔ اس کے نیم گھنگریالے بال کسی بل کھاتے پہاڑی رستہ کے اتار چڑھاؤ والی پتلی کمر پر ملکہ کی قبہ کی طرح پھیلے ہوئے اور نیچے گنبد نما لیکن ریشم بھرے گداز پھولوں کو چوتے تھے۔ سلونی رنگت سے بہت سرخ و سفید تو نہیں تھی، لیکن پلینم جیسی چمکتی دمکتی روشن چہرے کے ساتھ اونٹ کی کوہان جیسا سینہ لیے پورے کالج میں منفرد نظر آتی تھی۔ لڑکیاں اس پر رشک کرتے نہیں تھکتی تھیں اور لڑکے رالے ٹپکاتے، آنکھیں سینکتے نظر آتے تھے۔ اب اسی روشن چہرے والی سلونی کی آنکھوں کے گرد بھی ہلکی سی سیاہی اتر آئی تھی۔ لیکن جو سب سے قابل ذکر بات تھی، وہ جہاں ہینڈسم لڑکا دیکھتی کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس کو ہوس زدہ نظروں سے گھورنے لگتی کہ اچھے خاصے لڑکے بھی گھبرانے لگ جاتے تھے۔ رشمی کے لیے سلونی کا یہ انداز بالکل نیا تھا اور وہ اس سب سے کافی پریشان تھی۔ اس بدلاؤ کی وجہ سے رشمی اور سلونی آہستہ آہستہ دور ہونے لگی اور سلونی نے بھی اس سب پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پنڈت کرشنا کی ہولناک موت کے بعد پورا شہر اس وقت لرز کر رہ گیا۔ جب شہر کے مشہور بدمعاش کالیا کی لاش اسی حالت میں اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے برآمد ہوئی، وہاں بھی نہ کوئی سراغ ملا اور نہ کوئی خون کا قطرہ، نہ توڑ پھوڑ، صرف اور صرف ہڈیاں کھوپڑی پیسی ہوئی تہ دار کمبل کی طرح گول کی گئی لاش تھی۔ اب تو پولیس اور دیگر قانون کے کارندے بھی دہشت زدہ تھے اور حیران و پریشان بھی تھے۔ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے دوسرے قتل نے شہر کے ساتھ ساتھ ملک میں بھی ہلچل مچا دی، لیکن چونکہ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ اتنے جدید نہیں تھے اور معاملہ ایک دفعہ پھر دب سا گیا۔ ایک طرف دردناک سفاکانہ قتل ہو رہے تھے تو دوسری طرف سلونی کے حسن اور شباب کے چرچے کالج سے نکل کر شہر کی گلیوں میں بھی ہونے لگے۔ مرد و خواتین اس کی مستانہ آنکھوں سے لے کر اس کے حسین اور قیامت خیز سراہے کو ترسی نگاہوں سے دیکھتے اور ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتے۔ انہی دنوں کالج میں چندو کی پوسٹنگ ہوئی، جو فریش گریجویٹ تھا اور وہ فلسفہ اور نفسیات کے مضامین پر مضبوط گرفت رکھتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں موجود دیگر مخلوقات کی موجودگی پر خفیہ طریقے سے تحقیق کر رہا تھا۔ چندو اونچا لمبا کشادہ پیشانی اور چوڑے سینے والا وجیحہ مرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں شائستگی لیکن ذہانت کی چمک تھی اور وہ آس پاس کے ماحول پر بڑی گہری نگاہ رکھتا تھا۔ اس کی نظر جب سلونی پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی یا نسوانیت کی طرف مائل نہیں ہوا، بلکہ سلونی کے گھورنے کے انداز اور کسی للچائی ہوئی بھوکی شیرنی جیسی ٹھہری ہوئی نظر سے آشنا ہوا۔
سلونی کے آنکھیں جھپکنے کا انداز اور پیٹھ پیچھے کے منظر سے مکمل آشنائی اور پھر اچانک نظریں پھیر کر منظر سے غائب ہونے پر ہوا۔ اسی لمحے چندو کے دماغ میں سلونی کو لے کر غیر انسانی ہونے کا خیال آیا اور اگلے ہی لمحے سلونی چونکی اور منظر سے غائب ہو گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے سلونی نے چندو کا دماغ پڑھ لیا ہو، لیکن سلونی کی آنکھوں میں چندو کے لیے ہوس اور دل میں بھری ہوئی شہوت چندو کو اس کی پہلے والی سوچ کی نفی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چندو اب سلونی کی تلاش میں رہتا، لیکن کافی دن گزر جانے کے باوجود سلونی اسے دوبارہ نظر نہ آئی، جیسے کہیں روپوش ہو گئی ہو۔ یہ بات اب دوبارہ چندو کے شک کو تقویت دینے لگی کہ سلونی کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ چندو نے اس پر منصوبہ بندی کی اور سلونی کے بارے میں سوچنا بند کر دیا اور اپنی سوچ کو چھپا کر رکھنے کی مشق شروع کر دی۔ 2-4 دن میں ہی وہ اس میں کامیاب ہو گیا اور اب وہ آنکھوں میں کچھ اور سوچتے ہوئے لاشعور میں سلونی کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ سلونی اسے پھر نظر آ گئی اور اس دفعہ ذرا فاصلے پر کھڑی ہو بہو وہی ہوس و شہوت سے لبالب نظروں سے چندو کو گھور رہی تھی۔ چندو کمال مہارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر اس کا مشاہدہ کرتے منہ دھیان سے گزر گیا، لیکن لاشعور میں وہ سلونی کی حرکات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسی دوران اس کو رشمی کا پتہ چلا اور اس نے باتوں باتوں میں رشمی سے سلونی کے بارے میں پوچھ لیا، تو رشمی نے جو پہلی بات کی اس نے چندو کے شک کو یقین میں بدل دیا، کیونکہ جب رشمی نے سلونی میں بدلاؤ دیکھا تو سلونی نے 2-3 بار رشمی کے دماغ میں آنے والے شکوک کی وضاحت دی، حالانکہ رشمی منہ سے کچھ نہیں بولی تھی۔ پھر کالج کا بگڑا ہوا لڑکا راکی، جس نے سلونی کے جسم کو بلا اجازت اور نامناسب انداز میں چھوا، تو سلونی نے اس کے منہ پر جو تھپڑ مارا وہ کسی مہر کی طرح راکی کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ آج 1 سال بعد بھی ہلکا نیلا وہ ہاتھ کا نشان غور کرنے پر راکی کے منہ پر نظر آتا تھا، اور راکی اس تھپڑ کے بعد بدمعاشی بھول کر سلونی سے چھپتا پھرتا تھا۔ رشمی کی یہ باتیں سن کر چندو 20 سالہ سلونی پر نظر رکھنے کا سوچنے لگا اور آگے کا لائحہ عمل طے کرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب شہر میں ایک اور طرح کے واقعات ہونے لگے۔ ہر 1-2 ہفتے بعد ایک ہی رات 4-5 وجیہ اور ہینڈسم مرد ہوٹل کے کمروں، فارم ہاؤسز یا ویران جگہوں سے بے ہوش اور برہنہ حالت میں ملنے لگے۔ ان کے جسم پر انسانی دانتوں اور ناخنوں کے بڑے واضح اور گہرے نشانات ہوتے تھے۔ ہوش میں آنے پر وہ اس قدر خوفزدہ ہوتے کہ کئی دنوں تک بات کرنے یا خود پر بیتی سنانے کے قابل نہیں رہتے تھے، اور اکثر کے نفس زخمی ہوتے یا ان کے اندر سے خون رس رہا ہوتا تھا، جسے ان کے ساتھ اس وقت تک جنسی فعال کیا گیا ہو۔ جب تک ان کی حالت گیر نہ ہو جائے، نارمل ہونے کے بعد سب ایک ہی بات بتاتے کہ نقاب پوش خوبرو حسینہ ان کو ورگلا کر ساتھ لے گئی، اور پھر وہ بار بار ان کے بے ہوش ہونے تک ان کو استعمال کرتی اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک جاتی۔ ان واقعات کا سلسلہ جاری تھا کہ شہر کے سب بڑے سنار اور اس کے 2 کاروباری شراکت داروں کی اسی وحشی طریقے سے کی گئی موت اور پھر کمبل نما لاشیں ان کے فارم ہاؤس سے برآمد ہوئیں۔ پنڈت کرشنا کالیا اور اب 3 بڑی کاروباری شخصیات کا اندھوناک قتل، اور وہ بھی نہایت خاموشی اور بغیر کسی ثبوت کے، پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بنتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف تاریخ میں پہلی بار مردوں کے ساتھ جنسی تشدد کر کے ان کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر نہایت چالاکی سے منظر عام سے غائب ہو جانا عوام کو اور بھی خوف میں مبتلا کر رہا تھا، یہاں تک کہ ماؤں نے اپنے نوجوان وجیہ لڑکے گھروں میں قید کر لیے اور شہر بھر کے جرائم پیشہ افراد بھی سہمے سہمے نظر آنے لگے، لیکن نہ قاتل کا کوئی سراغ مل رہا تھا اور نہ اس جنسی عورت نما بلا کا، جو ایک ہی رات میں 5 مردوں پر بھاری پڑ رہی تھی۔ چندو مسلسل سلونی پر نظر رکھے ہوئے تھا اور بڑی چالاکی کے ساتھ اس کے ریڈار میں آئے بغیر اس کے بارے میں کافی کچھ جان گیا تھا،
لیکن چندو کے سوالوں کے جوابات سلونی پر نظر رکھ کر نہیں مل رہے تھے۔ پھر اس کو اپنے باپ پروفیسر امن داس کی وصیت یاد آئی۔ جب مرتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سوالوں کے جواب تمہیں میری لائبریری میں ملیں گے۔ اس وقت چندو کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ امن داس کیا کہہ رہا، لیکن آج چندو کو جن سوالات کا سامنا تھا وہ ان کے حل کے لیے باپ کی لائبریری میں جا گھسا تھا۔ ادھر سلونی کی دماغی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔